बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर हमारा तज्जिया और तबसरा लें जनाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात है, वो नून लीग के एक किरदार ख्वाजा आसिफ को पाकिस्तानी सियासत का इंतहाई गलीज़, घटिया और शर्मनाक किरदार समझती है और उस हवाले से उनके पास बाकायदा तौर पर दलाइल मौजूद हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जिस किस्म की ज़बान शीरी मज़ारी साहबा के मुतल्लिक, जिस किस्म की ज़ुबान मुराद सईद साहब के मुतल्लिक, जिस किस्म की ज़ुबान इमरान खान साहब और इमरान खान साहब की अहलिया, इमरान खान साहब की बहनों के मुतल्लिक इस्तेमाल कर चुके हैं, ये तमाम तर चीज़ें दलाइल के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेश करती है कि ख्वाजा आसिफ पाकिस्तानी सियासत के एक इंतहाई गलीज़, घटिया और शर्मनाक तरीन किरदार हैं। और इस हवाले से उनके वालिद साहब का हवाला, ख्वाजा सफदर साहब का हवाला भी तारीख़ के अंदर मिलता है, जो कि बाकायदा तौर पर जनरल ज़ियाउल हक साहब के जर्नैली लोंडे साबित हुए। और अगर जनरल ज़ियाउल हक साहब के अहद में ख्वाजा आसिफ साहब को नून लीग और मुस्लिम लीग के अंदर इस तरह से ख्वाजा सफदर साहब ने इंट्रोड्यूस ना कराया होता, तो शायद आज ख्वाजा आसिफ साहब भी कोई ना कोई अकामा लेकर किसी मुल्क के अंदर जूतियाँ जो है वो घिसा रहे होते। ऐसा कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। एक बार फिर ख्वाजा आसिफ साहब मुकम्मल तौर पर हो गए नंगे। और एक किरदार हैं शम्मा जुनेजो, इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से आप उनका मौक़िफ़ जानते समझते हैं। ये खातून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी अजीब व गरीब ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल करती रहीं और एक अजीब व गरीब किस्म के बुक्स का भी शिकार रहीं, और इसके साथ साथ नून लीग के खासी करीब समझी जाती रहीं, इस्टेब्लिशमेंट के खासी करीब समझी जाती रहीं। और ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर के दौरान UN में ये उनके पीछे बैठी हुई थी। उन पर ख्वाजा आसिफ साहब ने उनके मुतल्लिक एक ट्वीट किया कि वो उन्हें जानते नहीं, लेकिन आज उन्हीं शम्मा जुनेजो साहिबा ने बाकायदा तौर पर ख्वाजा आसिफ साहब को नंगा कर दिया है। जी हाँ, ख्वाजा आसिफ साहब के कपड़े सरे बाजार उतार दिए गए हैं और इसके साथ साथ उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का शर्मनाक राज भी खोल दिया है। और शरीफ ख़ानदान की इज़्ज़त उनकी एक तस्वीर से, उनके एक ट्वीट से, उनकी एक वीडियो से मुकम्मल तौर पर तार तार होकर रह गई है। वो जो कभी इमरान खान साहब के ऊपर, कभी इमरान खान साहब की अहलिया के ऊपर, कभी इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर, कभी शीरी मज़ारी के ऊपर और कभी मुराद सईद साहब के हवाले से घटिया इल्ज़ामात और घटिया ज़ुबान इस्तेमाल किया करते थे, आज उनकी जो हंडिया है वो बीच चौराहे में फूट चुकी है। और उनके हवाले से जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो जनाब इंतहाई शर्मनाक हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक ट्वीट रखूँगा। वी हैव अ रियल चांस ऑफ ग्रेटनेस इन द मिडल ईस्ट, all are on board for something special, first time ever, we will get it done, प्रेसिडेंट DJT। जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि कुछ स्पेशल होने जा रहा है। इब्राहिम कार्ड की बात हो रही है, ये भी कहा जा रहा है, ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर बहुत सारे ममालिक जिनके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है, वो जनाब इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। दावा है ये कुछ हल्कों की जानिब से और उसका बाकायदा तौर पर माहौल बनाया जा रहा है। कुछ लोग सऊदी अरब के साथ मुआहदे, अमरीका के दौरे, तमाम तर चीज़ों को उसके साथ जो है जोड़कर देख रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की बीमारी को, नवाज शरीफ साहब की तन्हाई को, उनके रूठने को भी उसी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। और इससे पहले UN की असम्बली का इजलास होता है और वहाँ पर होता क्या है, मैं तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। पहले जनाब होता यह है कि शम्मा जुनेजो, जिनके मुतल्लिक मैंने आपको कहा कि वो जनाब माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक किस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल कर चुकी हैं, इमरान खान साहब के मुतल्लिक किस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल कर चुकी हैं, और इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से बाकायदा तौर पर कंपेनिंग, उनकी तस्वीरें, उनकी ट्वीट्स, उनकी वीडियोज़ मौजूद हैं। इसराइल के दौरे के हवाले से भी उनके मुतल्लिक बड़े दावे किए जाते रहे हैं। और जनाब हुआ ये कि ख्वाजा आसिफ साहब जब तकरीर कर रहे थे UN के अंदर, तो वहाँ पर जनाब उनकी एक तस्वीर सामने आ गई जिसमें ये खातून, ये देखिए शम्मा जुनेजो साहबा इनके पीछे बैठी हुई हैं। अब होता क्या है कि बजाय ये कि ख्वाजा आसिफ साहब इस बात का जवाब देते या जो है वो इस बात को तस्लीम करते कि बेसिकली कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, जब सवाल उठे तो उन्होंने कहा कि सलामती कौंसल में ये तकरीर वज़ीर-ए-आज़म क्योंकि मसरूफ़ थे इसलिए उनकी जगह मैंने की, ये खातून या किसने मेरे पीछे बैठना है। दफ्तर ख़ारजा की साबदीद व इख्तियार था और है। फ़लस्तीन के मसले के साथ मेरा 60 साल से जज्बाती लगाव है, कमिटमेंट है। अबूज़ैबी बैंक में मुलाजमत के दौरान फ़लस्तीनी दोस्त और कोलीग बने, आज भी उनके साथ राब्ता है। गज़ा में मेरे ख़यालात वाज़ेह हैं, उनका मैं इजहार करता हूँ। इसराइल और सहूनियत पर मेरे ख़िलाफ़ मेरे ख़यालात नफ़रत के सिवा कुछ नहीं। ये खातून कौन है?
وفد میں ہمارے ساتھ کیوں ہیں، ان کو میرے پیچھے کیوں بٹھایا گیا؟ ان سوالوں کا جواب دفتر خارجہ ہی دے سکتا ہے، میرے لیے مناسب نہیں کہ ان کی جانب سے جواب دوں۔ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ ہسٹری اس بات کی شہادت ہے کہ میرا فلسطین کے ساتھ رشتہ ایمان کا حصہ ہے، حالانکہ ان کا پورا ٹویٹر اکاؤنٹ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو بغض ہے وہ ان کی سیاست کا حصہ ہے۔ لیکن جناب خواجہ آصف صاحب نے اس خاتون کو جاننے سے، اس خاتون کو ماننے سے، اس خاتون کو یہاں بٹھانے سے، تمام تر چیزوں سے انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جناب مجھے نہیں پتا، یہ تو دفتر خارجہ کو اس بات کا جواب دینا ہے۔ اب معاملہ یہیں تک نہیں رکا، دفتر خارجہ نے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر لے لیا نوٹس، اور انہوں نے بھی ایک بیان داغ ڈالا۔ اور ہماری جب اس حوالے سے دفتر خارجہ کے ذرائع سے بات ہوئی تو کہا گیا کہ جناب انہیں کہا گیا کچھ مخصوص حلقوں کی جانب سے کہ آپ نے اسی قسم کا بیان جاری کرنا ہے، اور پھر نوکر کی تو نخرہ کی۔ انہوں نے بھی کہا جناب ہم اس خاتون کو نہیں جانتے، یہ وفد کا حصہ کیسے بنی، یہ جناب وزیر اعظم کے ساتھ کیسے پہنچی، یہ وزیر دفاع کے ساتھ کیسے بیٹھی، یہ وزارت خارجہ کے وفد کا حصہ کیسے بنی۔ دوسری جانب یہ جو شمع جنیجو صاحب ہیں، یہ باقاعدہ طور پر پل پل کی تصویریں جناب وہاں سے شیئر کر رہی تھیں، وہاں پر جناب جو انہیں جو فاسٹ فوڈ کھلایا جا رہا تھا گرما گرم، اس کی تصویریں شیئر کر رہی تھیں، دفتر خارجہ کا یہ شکریہ ادا کر رہی تھیں، اور بڑی پیش تھیں ایسے موقع کے اوپر کہ جب اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جناب پاکستان جو ہے وہ ممکنہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے کہنے کے اوپر اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے۔ اچھا، اسی دوران جب یہ معاملات آگے بڑھ رہے تھے، جب خواجہ آصف صاحب نے انکار کر دیا، جب دفتر خارجہ نے انکار کر دیا کہ ہم جناب ان خاتون کو نہیں جانتے، تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ ہمیشہ کی طرح ان کا بانڈا پھوٹا، ہمیشہ کی طرح ان کی شرمناک ترین راز کھل گئے، ہمیشہ کی طرح ان کے وہ شرمناک ترین چیزیں سامنے آ گئیں جو یہ پاکستانی عوام سے چھپا رہے تھے۔ ہوا کیا؟ شمع جنیجو صاحبہ نے باقاعدہ طور پر ٹویٹ کر ڈالا، اور انہوں نے کیا لکھا؟ اقوام متحدہ میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے وفد میں موجود خاتون ڈاکٹر شمع جنیجو کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ہونے والی تنقید کے بعد اب شمع جنیجو کا تفصیلی ٹویٹ سامنے آ گیا ہے، جس میں انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ پاکستانی مشن میں وزیر اعظم کی ایڈوائزر کے طور پر شریک تھیں۔ اور سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں شمع جنیجو نے لکھا کہ میں پچھلے کئی مہینوں سے، جی ہاں غور کیجئے، پچھلے کئی مہینوں سے پاکستان اور وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے کام کر رہی ہوں۔ پاک بھارت جنگ کے دوران میرے پالیسی بریفز، ایڈوائس اور پوائنٹس سب کچھ ریکارڈ کا حصہ اور محفوظ ہیں۔ جی جناب، انہوں نے لکھا کہ مجھے وزیر اعظم صاحب نے اقوام متحدہ کی تقریر لکھنے کا ٹاسک دیا اور خود وفد کا حصہ بنایا، یعنی وہ خاتون جس کے متعلق وزارت دفاع کو کچھ پتہ نہیں، وہ خاتون جس کے متعلق وزارت خارجہ کو کچھ پتہ نہیں، وہ خاتون جس کے متعلق وزیر خارجہ کو کچھ پتہ نہیں، وہ خاتون جس کے متعلق وزیر دفاع کو، جو کہ آرمی چیف صاحب کے باس ہوا کرتے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں، اور وہ اظہار کر رہے ہیں، اظہار لا تعلقی کر رہے ہیں۔ یہ سٹائل ہے شریف مافیا کا، شریف خاندان کا کام کرنے کا۔ دنیا میں کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات ہوں، یعنی یہ وزیروں کو اور وزارتوں کو اگر اس کو سچ مان لیا جائے تو اس کا مطلب وہ اعتماد میں نہیں لیا کرتے، بلکہ کیونکہ وہ جرنیلوں کی گود میں، اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے ہوتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو انہی کو جواب دینا ہے، تو شاید انہی کو اعتماد میں لیتے ہیں، نہ ہی پارلیمان کو، نہ ہی سیاسی جماعتوں کو، نہ ہی پاکستانی عوام کو، یہاں تک کہ اپنے کیبنٹ منسٹرز کو بھی اعتماد میں نہیں لیتے، اور کسی کو بھی وفد کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ یہ ٹویٹ تو یہی بتا رہا ہے۔ وہ کہتی ہیں جناب میرا نام باقاعدہ ایڈوائزرز کے طور پر شامل کیا گیا، میرا سیکیورٹی پاس بھی اسی حوالے سے ایشو کیا گیا، میں نے ان کی ٹیم کے ساتھ مل کے دن رات کام کیا اور میں نے ان کے ساتھ سفر کیا۔ سوشل میڈیا پر بھی انہوں نے لکھا کہ میں نے وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کے ساتھ ایک ہی ہوٹل میں قیام کیا، ان کے بل گیٹس جیسی اہم ترین سائیڈ لائنز میٹنگ کا میں حصہ بنی، جس کی فوٹیجز ٹی وی پر آئیں۔ کلائمیٹ کانفرنس میں وزیر اعظم صاحب کے پیچھے میں اور اسحاق ڈار صاحب ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جن کی وزارت نے میرے بارے میں ٹویٹ کیا ہے کہ میں وفد کا حصہ نہیں تھی۔ یعنی وزارت خارجہ کو بھی انہوں نے رگڑ دیا، اسحاق ڈار کو بھی رگڑ دیا، خواجہ آصف کو بھی رگڑ دیا، وزارت دفاع کو بھی رگڑ دیا، اور کس نے رگڑ دیا؟ جی ہاں، جب وزیر اعظم شہباز شریف، اور اب ان کی تصاویر آ رہی ہیں سامنے، کچھ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اے آئی جنریٹڈ ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں واقعی پوری فیملی کے ساتھ، شریف فیملی کے ساتھ، کبھی نواز شریف کے ساتھ، کبھی شہباز شریف کے ساتھ، کبھی ان کے پورے خاندان کے ساتھ، اور وہ یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ جناب جو میرے متعلق ٹویٹ کر رہے ہیں نا کہ میں وفد کا حصہ نہیں تھی، وہ تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا اس کانفرنس کے بعد مجھے پروٹوکول ٹیم والے اے آئی کانفرنس میں بھی لے کر گئے، جہاں خواجہ آصف کے پیچھے بلال اور میں سارا وقت نہ صرف ساتھ بیٹھے رہے بلکہ بلال نئی تقریر بھی لکھتے رہے۔ اس تقریر کے بعد ہم نے مل کے چائے بھی پی، خواجہ صاحب نے چائے بھی پی، اور گاڑی کے انتظار میں 40 منٹ تک ہم ساتھ بھی بیٹھے، دوبارہ تصویریں لی،
اور ایک ہی کار میں تینوں واپس ہوٹل بھی آئے. خواجہ صاحب کار میں پیچھے میرے ساتھ بھی بیٹھے تھے. جی خواجہ صاحب, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے؟ وہ خاتون تو آپ کو سرے عام ننگا کر رہی ہے, وہ تو سرے عام بازار میں آپ پہ کپڑے اتار رہی ہے, وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ پچھلی سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھے رہے, اور آپ ٹویٹ کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ خاتون کون ہے, وزارت خارجہ سے پوچھیں. انہوں نے کہا جناب کہ یہ صورتحال تھی, خواجہ صاحب کار میں میرے پیچھے بیٹھے تھے, اور آخری دن وزیر اعظم کی تقریر کے وقت بھی میں سب کے ساتھ اقوام متحدہ میں تھی, جہاں خواجہ آصف میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, اور ہم سب نے مل کر وزیر اعظم کے لیے تالیاں بجائیں. انہوں نے لکھا جناب کہ وزیر اعظم کی تاریخی تقریر صرف میری لکھی ہوئی نہیں تھی, ہم سب کے ٹیم ورک کا حصہ تھی, اور اس کے اندر ہم سب کی محنت شامل تھی. میری واپسی کی فلائٹ بھی پہلے سے طے تھی, اور مجھے مشن پروٹوکول والے خود ایئرپورٹ تک ڈراپ کرنے آئے. اور اب خواجہ آصف ایسے بیان کیوں دے رہے ہیں اور کس ایجنڈے کے تحت اپنی حکومت کے ایک تاریخی دورے کو بدنام کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب کو ان سے پوچھنا چاہیے, کیونکہ ان کی اتھارٹی چیلنج ہوئی ہے, میری نہیں. لیں جناب خواجہ آصف صاحب اب ذرا جواب دینا, اب ذرا کھل کے سامنے آئیں. آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ تو جگتے مارتا رہتا ہے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, یہاں بھی آپ جناب ذرا آ جائیں سامنے, کھل کر بات کریں. شمع جنوجو صاحب نے تو تمام تر چیزیں کھول کر رکھ دی ہیں, نہ صرف جناب آپ کو انہوں نے جو ہے وہ ننگا کر دیا, کپڑے اتار دیے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب کا شرمناک راز بھی کھول دیا کہ جس کا پوری پاکستانی قوم کو, وزارت خارجہ کو, دفتر خارجہ کو, وزارت دفاع کو, وزیر دفاع کو, وزیر خارجہ کو, کسی کو بھی پتہ ہی نہیں. اور وہ جناب ان سے تقریریں بھی لکھوا رہے ہیں, ان کو پروٹوکول بھی مل رہا ہے, ان کے ساتھ سفر بھی کر رہے ہیں, ان کے کمروں کے اندر بھی جو ہے وہ اکٹھے ہی رہ رہے ہیں, گاڑیوں میں پیچھے اکٹھے بیٹھ رہے ہیں, وہاں پر جناب جو ہے وہ میک ڈونلڈ KFC کے برگر فاسٹ فوڈ بھی اکٹھے کھا کے گرما گرم وہ بھی اڑا رہے ہیں, اور وہاں پر وہ پورا وہ کام بھی کر رہے ہیں جو کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اور امریکہ کی خواہش ہے پاکستان کے ساتھ. اور اب بات ہو رہی ہے ابراہیم کارڈ کے حوالے سے, اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ٹویٹ بھی آ چکا سامنے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے, جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. اب ذرا آپ تمام تر ڈاٹس کو کنیکٹ کر لیں. آپ کو یاد ہوگا کہ حامد میر صاحب نے اپنے ایک ٹی وی پروگرام کے اندر کالم کے اندر یہ کہا تھا کہ عاصم منیر صاحب سے پچھلی بھی جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ تھی, جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی تھی, وہ بھی جناب اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتی تھی, پوری کوشش تھی ان کی, اور وہ عمران خان صاحب کو منانا چاہتے تھے, لیکن عمران خان صاحب اس حوالے سے تیار نہیں تھے. بڑا واضح اور صاف جواب انہوں نے دے دیا تھا کہ اسرائیل کے حوالے سے ان کی اور پاکستان کی پالیسی وہ ہے جو آج سے برسہ برس پہلے پاکستان بنتے وقت قائد اعظم محمد علی جناح کی تھی. انہوں نے ایک ناجائز ریاست اسرائیل کو قرار دیا تھا, اس لیے پاکستان کے قیام سے لے کے آج تک اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کیا گیا, یہاں تک کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے کہ جس کے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے سفر کے لیے کارآمد ہی نہیں ہے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے دور میں جب ایک جھوٹا پروپیگنڈا مریم نواز صاحبہ نے کرنے کی کوشش کی عمران خان صاحب کے متعلق, تو اسرائیلی صحافی خود میدان میں آگے اور انہوں نے کہا یہ بات جو آپ عمران خان صاحب کے متعلق کر رہی ہیں یہ تو اصل میں نواز شریف صاحب کے متعلق ہم نے لکھی ہے. اور پھر پتہ چل گیا کہ نواز شریف صاحب کے 90 کی دہائی کے اندر دور کے اندر اجمل قادری صاحب JUI سے ان کا تعلق تھا, انہوں نے وہاں کا دورہ بھی کیا, واپس آ کر انہوں نے بتایا بھی کہ ہم نواز شریف صاحب کی خواہش کے اوپر وہاں پر گئے تھے, اور پھر پوری انہوں نے تفصیل بیان کی کہ کیسے میاں صاحب جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں. بعد کے ادوار کے اندر بھی اس حوالے سے جو ہے وہ کوششیں ہوتی رہیں, اور پھر اس اسرائیلی صحافی نے بھی بھانڈا پھوڑ دیا کہ جناب آپ عمران خان صاحب کے اوپر جو الزامات لگا رہے ہیں یہ سب تو میاں صاحب کرنا چاہتے ہیں. پھر حال ہی میں چند ہفتے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اور تصویر اور فوٹیج بڑی تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی, جس میں ایک ڈیلیگیشن نے, ایک وفد نے, جس میں کچھ اہم ترین لوگ شامل تھے, پاکستانی حکمرانوں کی مرضی سے, طاقتور حلقوں کی مرضی سے نہ صرف انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا, اس میں کچھ ایسے مخصوص لوگ شامل تھے جو نون لیگ کے بڑے قریب سمجھے جاتے تھے. بلکہ یاد ہوگا کہ خواجہ آصف صاحب یہ جو انٹرویو دے رہے تھے مہدی حسن صاحب کو, اس سے پہلے ان کی کئی چیزیں بڑی مشہور ہوئیں کہ باہر جا کر وہ کہا کرتے تھے کہ ہم جناب بڑے لبرل ہیں, عمران خان صاحب طالبان ہیں, اور عمران خان صاحب کے ساتھ تعلقات نہیں ہمارے ساتھ رکھیں, اور یہاں پر وہ پھر انہیں یہودی ایجنٹ بھی قرار دیا کرتے ہیں, خود وہاں جا کے وہ کچھ اور بات کرتے ہیں. یعنی یہ ہے ان کی صورتحال. اور خواجہ آصف صاحب پہلے بھی اس قسم کی باتیں کر چکے, ابھی جو مہدی حسن کے انٹرویو کے اندر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے, اور ابھی بھی انہیں شرم نہیں آئی, انہوں نے ایک سفید جھوٹ بول دیا اس خاتون شمع جنوجو کے متعلق کہ وہ تو جانتے ہی نہیں ہے کیسے وہ وفد کا حصہ بنی اور تمام تر چیزیں. اور بالآخر پھر شمع جنوجو صاحبہ کا جواب آ گیا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر, جو اس سے پہلے ہی ایک ماحول بنا رہی ہیں اسرائیل کو تسلیم
تسلیم کرنے کے حوالے سے ان کی جانب سے شہباز شریف کی تقریر لکھنا، ان کے پروٹوکول کا حصہ ہونا، ان کی ٹیم کا حصہ ہونا، ان کے ذریعے ان کو نوٹس لینا، بریفس لینا، یہ کچھ بڑے سوالات اٹھا رہا ہے نا، بڑے سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ وہ نون لیگ جو کہ ہمیشہ سے عمران خان صاحب کے بکس کا شکار ہو پر ان پر طرح طرح کے جھوٹے اور گھٹیا الزامات لگاتی رہی، آج وہ خود کہاں پر کھڑی ہے؟ اسرائیل کے معاملے کے اوپر، شمع جنیجو کے معاملے کے اوپر، اور خواجہ آصف صاحب جو کہ ایک جھوٹا ٹویٹ کر کے اپنی جان چھڑا رہے تھے، خود کو پاک صاف بیان کر رہے تھے اور بڑے دعوے کر رہے تھے کہ جناب میرا رومال ہے میرے پاس فلسطین کا اور فلاں کچھ، ان کو تو سرے عام انہوں نے ایسا دھویا ہے پاکستانی عوام کے سامنے کہ خواجہ آصف صاحب شاید آپ اس کو ہفتوں یاد رکھیں گے یا پھر کسی نئے ایک پینترا بدل کر آئیں گے سامنے، کیونکہ خاتون نے تو بڑا واضح اور صاف کہہ دیا کہ جناب خواجہ صاحب آپ کون ہیں، دفتر خارجہ آپ کون ہیں اور باقی دیگر آپ کون ہیں؟ مجھے تو وزیر اعظم صاحب نے خود اس وقت کا حصہ بنایا، مجھ سے تقریریں تک لکھوائیں، میرے بریفس لیے اور میں تو ہر پل ہر لمحہ ان کے ساتھ رہی۔ تو یہ ہے جناب اس نون لیگ کی صورتحال۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد